बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडी लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर है। आज हम पेज 65 66 पर पढ़ेंगे, जहाँ से कल हमने अपना जो टॉपिक था एक्सेशन ऑफ स्टेट का, खासकर कश्मीर के बारे का, वो छोड़ा था, वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं जहाँ से मैंने ये हैंड इस पे रखा है। ऑन 1 नवंबर कायद आजम हेल्ड टॉक्स विद माउंटबेटन। यहाँ से कश्मीर का जो इशू था, कश्मीर के एक्सेशन की, फिर इंडिया के उस पर कब्जे की, पाकिस्तानी रिस्पॉन्स की, कबायली या ट्राइबल जो पीपल थी उनके वार में शामिल होने की, कश्मीरी जो पीपल थी उनकी रेजिस्टेंस की जो बात हो रही थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। On 1 नवंबर कायद आजम हेल्ड टॉक्स विद माउंटबेटन बट फेल्ट। 1 नवंबर को कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन के साथ कश्मीर के मसले पर बात की, लेकिन वो जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गई। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि माउंटबेटन की जो जिक्र है वो पार्टीशन के बाद भी बार बार आ रही है। तो ये क्यों? ये इसलिए कि लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको हम जानते हैं कि वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो पार्टीशन के बाद भी इंडिया के गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल 1947 से लेकर 1948-49 तक, 1-2 साल तक तकरीबन वो गवर्नर जनरल रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे गवर्नर जनरल बना दे पाकिस्तान का भी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया था कि मेरे लोग चाहते हैं कि मैं खुद गवर्नर जनरल बन जाऊं, और जो ज़्यादा जिम्मेदारी वाला ओहदा है प्राइम मिनिस्टर का, वो मैं नौजवान लियाकत अली खान को दे दूं, जिस पर माउंटबेटन कुछ नाराज भी हुए थे। In the meantime, the Indian government took military position in the state. उस दौरान जब ये हालात खराब हो गए तो हिंदुस्तानी अफवाज वो कश्मीर में उतर गई, श्रीनगर में उन्होंने वहां पर कब्जा किया इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोजीशन। और कब्जे को बरकरार रखने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोजीशन, उस फौजी कब्जे को बरकरार रखने के लिए, द इंडियन गवर्नमेंट हर सेल्फ ब्रॉड द इशू टू सिक्योरिटी काउंसिल। तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने इस मसले को खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया। जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, इस मसले को जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने खुद ही उसमें पेश किया। द सिक्योरिटी काउंसिल पास 2 रेजोल्यूशंस। सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मसले पर मीटिंग बुलाई और 2 करारदादे पास करवाई। रेजोल्यूशंस, करारदादे। एक ऑन 12 अगस्त 1948, पहला जो करारदाद था वो 12 अगस्त 1948 को, एंड ऑन 5 जनवरी 1949, और दूसरा जो रेजोल्यूशन था वो 5 जनवरी 1949 को। जब ये मसला, कश्मीर के जंग का मसला, कश्मीर की आज़ादी का मसला, कश्मीर के मुस्तकबिल का मसला, या कश्मीर में जो पाकिस्तान इंडिया की वार या कबायली लोगों की जो मुदाखलत थी, इंटरफेरेंस थी, वो या जो कश्मीरी लोगों की महाराजा के खिलाफ, या उसके अलावा जो इंडियन ट्रूप्स का आना था, इस मसले को हल करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने 12 अगस्त 1948 को और 5 जनवरी 1949 को 2 करारदाद पास करवाई, विच वर एक्सेप्टेड बाय बोथ पाकिस्तान एंड इंडियन गवर्नमेंट्स, जिसको पाकिस्तान और हिंदुस्तानी दोनों हुकूमतों ने मंजूर किए, उन पर हाँ कर दी या उनको मान लिया। Following are the important points of those resolutions। उन करारदादों की जो अहम नुकात है, जो अहम बातें हैं, वो ये है। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन जो खास पॉइंट्स थे वो ये थे। पहला जो पॉइंट था, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था या जिसका कहा था, वो ये था कि वार में बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, जंग पूरी बंद हो जानी चाहिए। दोनों ममालिक से कहा कि आप लोग जंग बंद करें। एंड अ सीज फायर लाइन, सीज फायर का मतलब है जंग बंदी का, सीज मतलब है रुकना, स्टॉप करना। तो जंग बंदी जो लाइन है वो खींची जाए, मे बी ड्रॉन, उनको खींचा जाए, बिटवीन हेल्ड कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर। अच्छा, पहले तो कश्मीर एक इलाका था, लेकिन जब 22 अक्टूबर 1947 के बाद के हालात थे, उसके बाद जो कबायली लोग गए थे या जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे, उन्होंने कुछ इलाका जो था वो आज़ाद करवाया था, जिसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया गया था। तो वो, और जो हिंदुस्तान के कब्जे में या इंडिया के कंट्रोल में रहा था, उसको हेल्ट का, जम्मू या श्रीनगर का जो इलाका कहलाता है उसको, यानी दोनों के, जो आज़ाद कश्मीर है उसमें और जो मकबूजा कश्मीर है, दोनों में एक जंगबंदी लाइन खींची जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन। यूनाइटेड नेशन कमीशन की निगरानी में इसमें
حد بندی یا جنگ بندی لائن کھینچا جائے گا. جو آزاد کشمیر تھا، جو قبائلی لوگوں نے یا کشمیری عوام نے مہاراجہ سے یا انڈیا سے یا ہندوستانی فوجوں سے آزاد کروایا تھا، تقریباً 13,000 مربع کلومیٹر ہے. 13,000 اسکوائر کلومیٹر اس کا راؤنڈ اباؤٹ جو ایریا ہے وہ بنتا ہے. both the governments may withdraw their troops from کشمیر. اور پھر یہ بھی کہا، یونائٹڈ نیشن نے پھر یہ بھی کہا کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ اپنے افواج وہ کشمیر سے نکال لے. ریفرینڈم میں بھی مینیجڈ، اور ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا جائے گا. ریفرینڈم کا مطلب ہے کہ عوام کی رائے معلوم کی جائے، استصواب کیا جائے، عوام کی رائے یا جو ول آف دا پیپل ہے وہ معلوم کیا جائے گا انڈر دا سپرویژن آف دا یونائٹڈ نیشنز. اقوام متحدہ کی نگرانی میں عوام کی جو رائے ہے یا جو ریفرینڈم ہے وہ کروایا جائے گا. کشمیری عوام سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا انڈیپینڈنٹ آزاد رہنا چاہتے ہیں. یہ ان سے ہم پوچھ لیں گے. فی الحال یہ ہے کہ آپ لوگ جنگ بند کریں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جنگ بندی لائن کھینچ جائے، اور دونوں جو ممالک ہیں وہ اپنے اپنے جو فوجی ہے وہ کشمیر سے نکالے. صرف یہ نہیں تھا کہ انڈیا نے فوج بھیجی تھی، قائد اعظم نے نہ چاہتی ہوئی نامساعد حالات میں افواج پاکستان کو کشمیر میں جانے کی، کشمیر میں کشمیر عوام کی مدد کرنے کی، یا جو انڈیا کا کنٹرول تھا اس کو رکوانے کے لیے افواج پاکستان کو آرڈر دیا تھا جنگ کا. کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہوئی ہیں، 1948 میں، 1965 میں اور 1999 میں. According to the United Nations resolutions، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق the fire was ceased، جنگ تو بند ہوئی، but the issue of Kashmir remained not only a tension between Pakistan and India but also the cause of several wars. اقوام متحدہ نے تو جنگ بندی کرا دی، حالات کو کنٹرول کیا، قابو کیا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ نہ صرف ایک تناؤ کا باعث بنا بلکہ اس کی وجہ سے بعد میں کئی جنگیں بھی ہو گئی تھی. There had been several wars between the two countries، دونوں ممالک کے درمیان پھر اس مسئلے کی وجہ سے کئی جنگیں بھی ہو گئی. ایک تو اسی وقت ہوئی تھی 1948 کے لگ بھگ، پھر اس کے بعد دو جو میں نے ذکر کی کہ 1965 کا جو وار ہے وہ بھی کشمیر سے ریلیٹڈ ہے، اور 1999 کا وہ بھی تقریباً کشمیر سے ریلیٹڈ ہے. It is necessary to solve the problem of Kashmir through dialogue، تو یہ ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. ضروری یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، keeping in view the wishes of Kashmiri people. لیکن مذاکرات میں کشمیری عوام کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مد نظر رکھے جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف پاکستان اور انڈیا کی مذاکرات کے ذریعے اس کے حل کی کوشش کی جائے اور کشمیری عوام کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو مرضی ہے، رائے ہے، ان کو نظر انداز کیا جائے. For the peace and prosperity in the region، علاقے میں خوشحالی اور امن کے لیے، یعنی جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے درمیان امن کا یا خوشحالی کا جو راستہ ہے وہ تب تک بند رہنے کا امکان ہے. یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگرچہ کئی مسائل پر تناؤ ہے لیکن سب سے اہم مسئلہ وہ کشمیر کا ہے. دونوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ شروع میں بھی کشمیر کا تھا اور ابھی بھی کشمیر کا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. جب سے انہوں نے یہ 35A اور 370A کے جو کلازز تھے وہ ختم کی ہے، تب سے حالات اور بھی خراب ہوئی ہے. تو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور انڈیا مذاکرات کرے تاکہ امن اور خوشحالی اس خطے میں آ جائے اور کشمیری عوام کو بھی اپنا حق مل سکے. اچھا، دوبارہ سے ذرا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. ایکسیشن آف اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے یا جو ریاستوں کے الحاق کے مسائل تھے. تو 3 جون 1947، 3 جون 1947 میں یہ طے پایا تھا کہ جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹ ہے ان کے پاس 3 ویز ہے، 3 راستے ہیں، 3 آپشنز ہے. یا انڈیپینڈنٹ رہے، یا انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کر لے، یا پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کر لے. لیکن ایکسیشن کرتی ہوئی یا الحاق کرتی ہوئی بھی کچھ شرائط رکھی گئی تھی. ایک شرط یہ تھا کہ اپنے جو جغرافی ہے اس کو دیکھے، اس کو نظر انداز نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عوام کی جو رائے ہے، جو مرضی ہے، ول آف دا پیپل، اس کو بھی نظر میں رکھے. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے کشمیر کا جو
سچویشن تھا وہ اس طرح تھا کہ اس کی 40 لاکھ یا 4 ملین پاپولیشن میں 75% یا 30 لاکھ جو پیپل تھی وہ پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ اس کا 1000 کلومیٹر ایک بارڈر بھی تھا, ابھی بھی ہے, اور انڈیا کے ساتھ ان کا زمینی راستہ نہیں تھا. زمینی راستہ ان کو جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے اس کے ذریعے سے پرووائڈ کیا گیا تھا جب ان کو پٹھان کوٹ وغیرہ یا گرداسپور وغیرہ کے کچھ علاقے دے دی گئی تھے ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان کے مفاد کے برعکس, تو اس کے بعد ان کو زمینی راستہ بھی مل گیا تھا, ورنہ شروع میں ان کا زمینی راستہ نہیں تھا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود مہاراجا نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا بلکہ قائد اعظم کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا. انڈیا نے وہ ایگریمنٹ ان سے نہ کرنے کا کہا, یعنی ان کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن نے وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا. پھر جب پوری سب کانٹیننٹ میں پارٹیشن کی بات ہو رہی تھی یا انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی تھی تو کشمیری عوام نے بھی انڈیپینڈنس کے لیے آواز اٹھائی, جس کے جواب میں مہاراجا نے فوج کا جو استعمال کیا تھا, فوجی ایکشن لیا, اور قبائلی عوام کے انٹرفیرنس کے بعد مہاراجا سری نگر سے بھاگ کر دلی میں پناہ لے لی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے درخواست کی کشمیر میں فوج بھجوانے کی. ماؤنٹ بیٹن نے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا, اپنی افواج جو تھی وہ اکتوبر 1947 میں بھجوا دی کشمیر میں, جس کے جواب میں پاکستانی افواج نے بھی کشمیر میں جا کے جنگ لڑی تھی انڈیا کے ساتھ. اور پھر یونائٹڈ نیشن میں جب سیکورٹی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے جنگ بندی کروا دی, ہیلڈ اور انڈیپینڈنٹ کشمیر میں لائن کھینچوا دی. پھر استصواب کا یا ریفرینڈم کا جو تھا وہ کہا کہ ہم ریفرینڈم کروا دیں گے, تو ریفرینڈم تو نہ ہو سکا, ابھی تک نہیں ہوا ہے. یہ مسئلہ ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہے اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کا اور کئی جنگوں کا باعث بنا ہے. کشمیری عوام کو بھی اپنا حق ابھی تک نہیں مل سکا ہے. تو امن کے لیے, خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ, کشمیری عوام کے ساتھ صلاح مشورے کی بات. اچھا, نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسیشن آف ٹرائبل ایریاز. اب قبائلی علاقوں کی جو بات ہے اس کی الحاق کی یا اس کی ایکسیشن کی کیا صورتحال تھی, انہوں نے کس طرح پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا. پاکستان آزاد ہو جانے کے بعد جو خیبر پختونخوا اور افغانستان کے بارڈر پر جو علاقہ ہے, جو 7 ڈفرینٹ اب ڈسٹرکٹ ہے, پہلے ایجنسیز تھی 7, ان کی الحاق کیا, ان کے ایکسیشن کی بات ہے. برٹش گورنمنٹ نے اپنے جو رول تھا, اپنی جو حکومت تھی اس کے دوران اس علاقے کو ڈیوائڈ کیا تھا اور اس کو الگ سا رکھا تھا ٹرائبل ایریاز کے نام پر. قوانین بھی کچھ الگ بنائے تھے, فوج بھی بہت زیادہ وہاں پر تعینات کی تھی. پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ان لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے, ان کو محب وطن پاکستانی بنانے, ان کو پاکستان کا مستقل حصہ بنانے کے لیے پشاور کا دورہ کیا تھا اور قبائلی جرگے سے خطاب کیا تھا, جس میں قبائلی علاقوں سے خاص کر شمالی اور جنوبی وزیرستان سے پاکستانی افواج کا نکالنا یا واپس بلانا, یہ باتیں شامل تھی. تو آج ہم ٹاپک پڑھتے ہیں ایکسیشن آف ٹرائبل ایریاز. آج کا ڈیٹ لکھے 7/5/2021 کا. امپورٹنٹ جتنے ورڈز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے جائے, میننگ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائے. جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا وہ انشاءاللہ اینڈ میں سنیں گے اور جواب دیں گے. فی الحال آپ لوگ ٹاپک پر توجہ دے دیں. After the 3rd June plan, the tribal areas of KP province declared accession with Pakistan in their traditional jargas. 3 جون منصوبے کے بعد خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کا فیصلہ کیا اپنے قبائلی جرگے کے ذریعے سے. ٹریڈیشنل روایتی, اپنے روایتی قبائلی جرگے کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاستوں کو یا اپنے جو علاقے ہیں ان کے ملانے کا, شامل کرنے کا فیصلہ کیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی, ایک تھی پاپولیشن ان کی جو تھی وہ مسلم تھی میجورٹی, دوسرا جو تھا وہ ان کا بارڈر بھی پاکستان کے ساتھ مل رہا تھا, اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اور ان لوگوں کا انڈیپینڈنس میں بھی, آزادی میں بھی بڑا نام رہا ہے. ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے آزادی کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح آن دا فرسٹ اپرچونٹی, جیسے ہی پاکستان آزاد ہو جانے کے بعد محمد علی جناح کو موقع ملا, visited different areas
اب پاکستان انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں کی دوری کی ٹو کریٹ پیٹریوٹزم امانگ دا پیپل، تاکہ لوگوں کے درمیان جو حب الوطنی ہے وہ پیدا کی جا سکے، اس جذبے کو ابھارا جا سکے۔ پیٹریوٹزم کا مطلب ہے وطن سے وفاداری، حب الوطنی، اینڈ کین ایکوائر دیئر سروسز فار دا نیو گورنمنٹ، اور نئی حکومت کے لیے ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جائے۔ ایکوائر کا مطلب ہے حاصل کرنا، یعنی 3 جون منصوبے کے بعد خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اپنی روایتی جرگوں کے ذریعے سے۔ ابھی بھی وہ سسٹم موجود ہے جرگوں کا۔ قائد اعظم کو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تاکہ لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ وہ پیدا کیا جا سکے اور نئی حکومت کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کی جائے، لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے۔ ان دس کنیکشن، اس سلسلے میں کنیکشن سلسلے میں ہی کیم ٹو پشاور، وہ پشاور آئے، آلسو پشاور بھی آئے تھے۔ ان پشاور، جس طرح میں نے کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 بار خیبر پختونخوا کا دورہ کیا ہے اور تینوں بار وہ پشاور آئے ہیں۔ اسلامی کالج آئے تھے 1936 میں، 1945 میں اور 1948 میں۔ ان پشاور ڈیورنگ ہز ایڈریس ٹو ٹرائبل جرگا، پشاور میں قبائلی جرگے سے اپنے خطاب کے دوران ہی آرڈرڈ the withdrawal of forces from tribal areas، قائد اعظم محمد علی جناح نے قبائلی علاقوں سے افواج کی واپسی کا اعلان کیا، حکم دیا۔ withdrawal کا مطلب ہے نکالنا، واپس کرنا۔ ٹو مینٹین سولیڈریٹی ود پاکستان، پاکستان کے ساتھ جو سولیڈریٹی ہے، یکجہتی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ سولیڈریٹی کا مطلب ہے یکجہتی، استحکام۔ امانگ دا ٹرائبل پیپل، قبائلی لوگوں کے درمیان پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا، پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کا، دوستی کا یا ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اینڈ اسٹیٹ آف کانفیڈنس آن ایچ ادر، اور ایک دوسرے پر، یعنی قبائلی عوام کا پاکستان پر اور پاکستان کا قبائلی عوام پر جو اعتماد ہے وہ برقرار رہے۔ قائد اعظم آرڈر ٹو ودرا فورسز اسپیشلی فرام نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان، تو قائد اعظم نے قبائلی علاقوں سے خاص کر شمالی اور جنوبی جو وزیرستان ہے ان سے افواج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی گورنمنٹ نے یا برٹش گورنمنٹ نے اپنی جو رول تھا، حکمرانی تھی، اس کے دوران پوری جو ٹرائبل ایریاز ہے ان میں بہت سارے افواج کو اسٹیشن کیا تھا، ڈپلوئی کیا تھا، وہاں کی آزادی کو تقریباً سلب کیا تھا۔ تو پاکستان بن جانے کے بعد محمد علی جناح نے وہاں سے افواج واپس بلانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں یہ زبردستی اپنے ملک میں نہیں رکھا جا رہا، ہمیں اپنی مرضی سے پاکستان میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیں زبردستی امن کے لیے مجبور نہیں کر رہے۔ ڈیو ٹو دا اسٹیپ ٹیکن بائی قائد اعظم کی اقدامات کی وجہ سے the tribal people felt pleasure، قبائلی عوام نے خوشی محسوس کی for the first time، پہلی دفعہ، and they also felt that after the departure of British there is clear difference between the policies and thinking of government of Pakistan، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد، برطانیہ کے چلے جانے کے بعد، برٹش گورنمنٹ کے ختم ہو جانے کے بعد پاکستانی حکومت کے پالیسیوں اور سوچ میں واضح فرق ہے۔ یعنی جس طرح سوچ انگریزوں کی تھی، جس طرح پالیسی انہوں نے پاٹا کے لیے رکھے تھے، ویسی حکومت پاکستان کے بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کی جو سوچ ہے، جو پالیسیز ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ And that the government give them hands of love and brotherhood، اور حکومت نے ان کو پیار، محبت کا اور بھائی چارے کا ہاتھ دیا۔ and to make them her own، اور ان کو اپنا بنا دیا، یعنی قبائلی عوام کو اپنا بنا دیا، یعنی ان کو اپنا لیا۔ in addition، اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم formed the Ministry of State and Frontier Regions، قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاستوں اور سرحدی علاقوں کا ایک جو وزارت تھا مرکز میں وہ قائم کیا to give attention to the welfare of the people، تاکہ قبائلی اور سرحدی جو لوگ ہیں ان کی بہبود کو توجہ دی جا سکے۔ ویلفیئر کا مطلب ہے بہبود، ترقی، خوشحالی وغیرہ وغیرہ۔ اب دوبارہ سے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اگلا ٹاپک تھا وہ تھا ایکسیشن آف ٹرائبل ایریاز، قبائلی علاقوں کی جو الحاق کی بات تھی۔ قبائلی علاقوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا اپنی روایتی جرگے کے ذریعے سے، لیکن اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بہت سارے ایسے اقدامات کروائے تھے جن سے لوگوں میں احساس ہوا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پاکستانی حکومت کی جو سوچ ہے، پالیسی ہے، وہ محب وطن لوگوں کی طرح ہے، یعنی سارے عوام کے لیے ایک جیسے ہے۔ ان میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ محمد علی جناح نے 1948 میں پشاور کا دورہ کیا، قبائلی جرگے سے پشاور میں خطاب کیا،
افواج کے واپس بلانے کا اعلان کیا، خاص کر شمالی اور جنوبی جو وزیرستان ہے وہاں سے. اس کے علاوہ ایک ریاست، ایک وزارت بھی قائم کی ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے نام سے، تاکہ جو سرحدی لوگ ہیں یا جو قبائلی لوگ ہیں ان کی بہبود کی دیکھ بھال کی جا سکے. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان لوگوں کو دوستی کا ہاتھ دیا تھا. ایسے ہی انہوں نے بھی جواب میں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا، محب وطن پاکستانی بن جانے کا اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ویسے بھی تاریخی لحاظ سے جو قبائلی علاقہ ہے وہ نہ صرف پہلے سب کانٹیننٹ کا بلکہ اب پاکستان کا ایک جو نارتھ ویسٹرن بارڈر ہے وہ ہے، یعنی جو شمال مغرب سے پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے وہ قبائلی علاقوں سے ہی ہو رہا ہے. قبائلی علاقوں کے عوام نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہے. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 یا قرارداد مقاصد 1949. اچھا، یہ ٹاپک کیا ہے؟ یہ کنسٹیٹیوشن میکنگ سے یا آئین سازی سے متعلق ایک قرارداد تھی. 12 مارچ 1949، 12 مارچ 1949 کو اس کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی یا جو آئین ساز اسمبلی تھی اس میں پیش کیا تھا، وہاں سے پاس کروایا تھا. یہ بیسیکلی ایک سکیچ تھا، ایک ڈرافٹ تھا فیوچر کے کنسٹیٹیوشن کا. یہ مستقبل کے آئین کا، پاکستان کے بننے والے مستقبل کے آئین کا ایک خاکہ تھا، بنیادی ڈھانچہ یہاں پر پیش کیا گیا تھا. اس قرارداد کو تیار کیا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی نے. مولانا شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند میں ایک نمایاں نام تھا، اور پھر پاکستان بن جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنی جو اپنا ونگ تھا یا جو دیوبند برانچ تھا اپنا، وہ مسلم لیگ کے ساتھ مرج کیا تھا، ضم کیا تھا، قائد اعظم کو دوستی کا ہاتھ دیا تھا اور قائد اعظم کے ساتھ ہی بن گئے تھے، آزادی کے لیے کوشش کی تھی. تو یہ شبیر احمد عثمانی نے پریفیئر کیا تھا یہ ریزولوشن، اور فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد لیاقت علی خان نے اس کو 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی پہلی جو آئین ساز اسمبلی تھی یا جو فرسٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی وہاں سے پاس کروایا تھا. اس میں بنیادی بات یہ کہی گئی تھی کہ جو ہم آئین بنائیں گے ان کی بیسک پوائنٹ کیا ہوں گے یا کیا اس میں کہا گیا تھا یا کس طرح کا آئین بنائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 1949 کا آبجیکٹو ریزولوشن ہے یہ پاکستانی کے تینوں آئین کا، جو 1956 کا کنسٹیٹیوشن ہے، 1962 کا کنسٹیٹیوشن ہے اور 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے، تینوں کا حصہ رہا ہے. اور 1985 میں اس کو 8ویں ترمیم کے ذریعے سے یا 8 امینڈمنٹ کے ذریعے سے جنرل ضیاء کی گورنمنٹ نے اس کو پرماننٹ پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن بنائے ہے. پہلے یہ 1956 میں، 1962 میں اور 1973 میں ایز پریامبل بطور دیباچہ یعنی سٹارٹ میں اس کو رکھا تھا، لیکن 1985 میں پھر اس کو پرماننٹ پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن بنا لیا. اچھا، اب ریڈنگ کرتے ہیں. This resolution was passed by the then Prime Minister Liaquat Ali Khan from the Constituent Assembly on 12 March 1949. اور یہ سب سے اہم ٹاپک ہے، ہر بار تقریباً اینول ایگزاموں میں یہ آتا ہے. اس کا جو 12 مارچ 1948 کا ڈیٹ ہے یہ بھی نہایت امپورٹنٹ، اس کو بھی ہائی لائٹ کرے اور لیاقت علی خان کا نام بھی ہائی لائٹ کرے کہ اس نے قرارداد پیش کیا تھا. بیسیکلی اس نے اس لیے پیش کیا تھا کہ ایک تو وہ لیڈر تھے پارلیمنٹ کی لیڈر بھی تھی، حکومت کی بھی لیڈر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی قراردادیں حکومت کی طرف سے آتی ہے تو وہ میجورٹی ٹائم وہ پاس ہو جاتے ہیں، تو اس لیے محمد لیاقت علی خان نے اس کو خود ہی پیش کروایا تھا. یہ ایک اہم بات بھی تھی، اہم قرارداد بھی تھی. کسی اور کو اگر یہ دیا جاتا تو اتنی امپورٹنٹ شاید اس کی نہ رہ جاتی، اس لیے اس نے یہ امپورٹنٹ کی وجہ سے ہی اس کو دیا گیا تھا کہ بات بڑی ہے، اس لیے پرائم منسٹر ہی اس کو خود پیش کرے گا تاکہ یہ یونینیمسلی یا متفقہ طور پر پاس ہو جائے. Objective resolution has got a fundamental status in the constitution making history of Pakistan. قرارداد مقاصد کو یا آبجیکٹو ریزولوشن کو پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. فنڈامنٹل سٹیٹس، بنیادی حیثیت. پاکستان کے آئین بنانے کی تاریخ میں آبجیکٹو ریزولوشن کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی آئین بنی ہے 1956 میں چاہے 1962 میں یا 73 میں، تو جو باتیں اس ریزولوشن میں کہی گئی تھی
یا جو اس میں پاس کروائی گئی تھی ان کو ضروری طور پر ان آئینوں کا حصہ بنایا گیا ہے. ان جو لائنز ہے یا ان جو اصول ہے ان سے انحراف بہت کم کیا گیا ہے. Islam has been declared as the ideological base for the Constitution of Pakistan. اور پہلی بات یہ کہی گئی تھی کہ اسلام کو پاکستان کے آئین کا نظریاتی بنیاد قرار دیا گیا تھا. اسی کنسٹیٹیوشن کے ذریعے, اسی ریزولوشن کے ذریعے سے اسلام کو پاکستان کے کے آئین کا بنیاد قرار دیا گیا تھا. بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ وین دا مسلم آف سب کانٹیننٹ ور اسٹرگلنگ فار دا فریڈم, وجہ یہ تھی کہ جب برصغیر کے مسلمان آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے, اسلام کو اس لیے بنیاد قرار دیا گیا تھا کیونکہ جب برصغیر کے مسلمان آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے, they had demanded such a state, تو انہوں نے ایسی ریاست کا مطالبہ کیا تھا where they could lead their lives according to the golden principles of اسلام, کہ جہاں وہ اسلام کے زرین اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. جو ٹو نیشن تھیوری تھی, جو بعد میں آئیڈیولوجی آف پاکستان اور اس پر پاکستان وجود میں آیا تھا, تو جب وہ سٹرگل جاری تھی آزادی کی, مسلمانوں کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ہم ایسی ریاست ایسا ایک ریاست چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلام کے اصول کے مطابق زندگی گزار سکے. ہم صرف زمین کا ٹکڑا نہیں چاہ رہے کہ ہمیں صرف ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے, بلکہ ہمیں ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم اپنے مذہب کے مطابق, اپنے کلچر کے مطابق, اپنے سویلائزیشن کے مطابق, اپنی ہسٹری کے مطابق زندگی گزار سکے. تو اس لیے جب یہ منزل حاصل ہو گئی, پاکستان بن گیا, تو پاکستان بننے کے بعد پھر ضروری تھا کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا, جو آئیڈیولوجی آف پاکستان تھی, پھر اس پر عمل بھی ضروری تھا. تو اس لیے اسلام کو بنیاد قرار دیا گیا کہ ہم جو آئین بنائیں گے اسلامی اصولوں کو نظر میں رکھ کر بنائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد اب اسلامی اصولوں کو نظر انداز کیا جائے گا. where they could live, where they could safeguard their cultural heritage accurately, اور جہاں صحیح طریقے سے وہ اپنے جو ثقافتی ورثہ ہے, کلچرل ہیریٹیج, ثقافتی ورثہ, اس کو صحیح طرح سے, accurately کا مطلب ہے صحیح طریقے سے, درست طریقے سے محفوظ کر سکے. کلچرل ہیریٹیج کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی تعمیرات ہے, اسلامی جو دوسرے ثقافتی ورثہ ہے سب کانٹیننٹ میں, وہ محفوظ ہو جائے, کیونکہ آزادی کے بغیر, تقسیم کے بغیر, مسلمانوں کے الگ وطن کے بغیر اس ورثے کا جو مستقبل تھا وہ غیر محفوظ تھا. اور ابھی ہمیں نظر آ بھی رہا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں آزادی نہیں ملی ہے ہندوستان میں, وہاں پر ہمارے جو ورثہ ہے ثقافتی اس کو خطرہ ہے. Therefore, after the creation of Pakistan, اس لیے پاکستان کے بن جانے کے بعد, پاکستان کی آزادی کے بعد, it was desirable that we should declare Islam as the basis for our state policies. تو یہ ضروری تھا, پسندیدہ تھا, یہ بات تو قابل احترام تھی کہ ہم اسلام کو اپنی ریاستی پالیسیوں کی بنیاد بنا لیں. تو پاکستان بن جانے کے بعد پھر یہ ضروری تھا کہ ہم اسلام کو ریاستی پالیسیوں کی بنیاد بنا لیں. اگر اسلام ریاستی پالیسیوں کی بنیاد نہ ہو تو پھر جس بات کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا تھا, جو مطالبہ کیا تھا, یا جس کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی, پھر وہ منزل حاصل ہونا مشکل تھا. اچھا, اس کے بعد اگلی جو ہیڈنگ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن کی پوائنٹس کیا تھی, خاص باتیں کیا تھی, خاص نقاط کیا تھی, کیا کہا گیا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں جو قرارداد پاس کروائی گئی تھی 12 مارچ 1949 کو, وہ کیا تھا. بہت ساری باتیں کہی گئی تھی جن کا خلاصہ ادھر ذکر ہے. سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آبجیکٹو ریزولوشن اسٹیٹس, قرارداد مقاصد کہتا ہے that sovereignty all over the universe belongs to Almighty Allah, کہ پوری کائنات پر, نہ صرف پاکستان پر, نہ صرف سب کانٹیننٹ پر, نہ صرف ایشیا پر, بلکہ پوری جتنی بھی کائنات ہے, براعظموں کو, ممالک کو, علاقوں کو تو چھوڑ کر پوری کائنات پر جو حاکمیت ہے, اقتدار کا حق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. پاکستان پر, ہندوستان پر, یا جتنی بھی ممالک ہے دنیا میں, جتنی بھی براعظمیں ہے, وہاں ہر جگہ پر جو حاکمیت ہے, حکمرانی ہے, اقتدار ہے, اس کا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. The powers which Almighty Allah has bestowed on the people of Pakistan, اور جو اختیارات, جو طاقت, جو اقتدار پاکستانی عوام یا پاکستانی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. bestowed کا مطلب ہے عطا کرنا, دینا, سپرد کرنا, حوالے کرنا. تو جو طاقت یا جو اقتدار پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, are being exercised within the limits prescribed by them is sacred trust, تو وہ ان حدود میں استعمال کیا جائے گا اور اس کو ایک مقدس امانت بھی سمجھا جائے گا. یعنی جو اقتدار پاکستانی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے, وہ اس حد میں یا ان
حدود میں استعمال کیا جائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو حد مقرر کی ہے، اور پھر وہ حد جو ہے وہ ایک، اور جو طاقت ہے، جو اقتدار ہے، وہ ایک مقدس امانت بھی ہے. سیکرڈ ٹرسٹ، مقدس امانت. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو طاقت استعمال کریں گے، جو اقتدار استعمال کریں گے، جو پاورز یوز کریں گے پاکستان میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے، اور وہ ان حدود میں استعمال کیا جائے گا جو حد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کی ہے، جو اسلام نے حد مقرر کی ہے، ان سے نہیں نکلا جائے گا. یعنی کوئی بھی حکمران وہ اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکے گا، وہ نہ ہی پوری کا پورا جو پاور ہے اس کا سورس یا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے طاقت کا، وہ نہیں ہے، بلکہ طاقت کا سرچشمہ، اختیارات کا، اقتدار کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اور جو پاکستانی عوام جو بھی موجود ہوگا، جو بھی حکمران ہوگا، وہ اختیارات کا استعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدود میں کرے گا، اور اس جو اختیار ہے اس کو ایک مقدس امانت سمجھ کر اپنی اختیارات کا استعمال کرے گا. سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اصل میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چکن بیلنس کا یا ایک توازن کا یا اقتدار میں حد سے نکل جانے کی راہ روکنے کی ایک بات تھی. پاور آف دا اسٹیٹ شیل بی ایکسرسائز تھرو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے جو اختیارات ہوں گے اس کا استعمال وہ کون کرے گا؟ تو یہ عوام کے منتخب نمائندے کریں گے. تو یہ جو سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے یہ بیسیکلی ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، عوام کی مرضی کی بات ہو رہی ہے، کہ یہاں پر کسی طرح کی ایرسٹوکریسی، مونارکی وغیرہ، ڈکٹیٹرشپ وغیرہ نہیں ہوگی، بلکہ جمہوریت ہوگی، عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے. اقتدار کا استعمال یا اختیارات کا جو استعمال کریں گے وہ عوام کے منتخب نمائندے کریں گے. جن لوگوں کو عوام ووٹ دیں گا، جن کو منتخب کریں گے، وہی اقتدار کا یا اختیارات کا استعمال کریں گے. تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اسلامک پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ول بی observed. اچھا، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام کی جو جمہوریت کی، آزادی کی، برداشت کی اور معاشرتی انصاف کے جو اصول ہیں ان پر عمل کیا جائے گا. یہ بنیادی حقوق کی بھی بات ہے اور جمہوریت کی بھی بات ہے، آزادی کی بھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ غیر مسلم آباد ہے ان کی حق کی بھی بات ہے کہ اسلامی جو اصول ہے، جمہوریت کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہے، اس کے بارے، آزادی کے بارے میں جو تعلیم دیا ہے، برداشت کی جو تعلیم دی ہے، اور معاشرتی انصاف کا جو تعلیم اسلام نے دیا ہے، ان اصولوں پر عمل کیا جائے گا اس ریاست پاکستان میں. اچھا، نمبر 4 پوائنٹ تھا The Muslims of Pakistan will be enabled to order their lives according to the teaching of Islam. اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا. Enabled، قابل بنانا. مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکے. یعنی صرف اس طرح نہیں ہے کہ ریاست کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہوں گے اور جو مذہبی معاملات ہیں وہ الگ ہوں گے. ریاست پاکستان میں مذہب اور حکومت کا گہرا تعلق ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو موقع فراہم کرے کہ لوگ اسلام کے مطابق، اپنی دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. تو لوگوں کو ہماری حکومت اس قابل بنائے گی کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکے. 5 نمبر پوائنٹ یہ تھا کہ minorities will be given due freedom. اور جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم اقلیت ہے، کم تعداد والے لوگ ہیں، ان کو بھی ڈیو مناسب آزادی دی جائے گی to lead their lives according to their religion and culture، تاکہ وہ بھی اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگیاں گزار سکے. مائنورٹیز کا بھی پاکستان کی آزادی میں ایک نمایاں کردار رہا ہے، جن میں نمایاں نام ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جوگندر ناتھ منڈل کا تھا، وہ منسٹر بھی رہے تھے. پاکستان کی پہلی جو اجلاس ہوئی تھی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، اس کے صدر بھی رہے تھے. اس کے علاوہ جو کرسچن وغیرہ تھے انہوں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا، قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، مسلم لیگ میں شامل رہے تھے. اور ویسے بھی مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا وہ مائنورٹیز کے پروٹیکشن کا تھا، کیونکہ وہ خود بھی برصغیر میں تعداد میں کم تھے. تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا، ہم ایک الگ وطن چاہتے ہیں کہ جہاں ہم آزادی سے زندگی گزار سکے. تو پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اور پاکستان کے فرسٹ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اقلیتوں کو بھی مساوی حقوق دیں گے تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے. 11 اگست 1947 کو جب قائد اعظم نے فرسٹ ایڈریس کیا تھا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھا، اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ہم مائنورٹیز کو ایکول رائٹ دیں گے. نمبر 6 پوائنٹ یہ تھا کہ آل فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ول بی گارنٹیڈ. اور جتنی بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی ضمانت دی جائے گی.
आईनी लिहाज से और कानूनी लिहाज से। कॉन्स्टिट्यूशनली जो बुनियादी हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी ज़मानत दी जाएगी, और ये पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र था। उसके बाद 1962 में अगर इसको स्टार्ट में शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर 1963 में एक अमेंडमेंट के ज़रिए से बिल शामिल किया गया फंडामेंटल राइट्स का। ऐसे ही 1973 में भी कॉन्स्टिट्यूशनली ये गारंटेड है, जो बुनियादी हुकूक है वो पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है बिला किसी डिस्टिंक्शन, बिला किसी इम्तियाज़ के वो सबको हासिल है। नंबर 7, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड। और जो अदलिया की आज़ादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी, जितनी भी कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनकी आज़ादी की वो पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जहाँ इंसाफ होता है फिर अमन रहता है, मुआशरा आगे बढ़ता है, और जहाँ इंसाफ ना हो, अदलिया आज़ाद ना हो, अदलिया के फैसलों पर बाहर से कंट्रोल लगा जाता है, या उनको डिसीजन चेंज करवाने पर या अपनी मर्जी का डिसीजन दिए जाने पर मजबूर किया जाए, तो फिर इंसाफ की राह में जो रुकावट आ जाती है, फिर उससे मुआशरे में बदअमनी का, फसाद का, नुकसान का बायस बनता है। तो ये भी एक बुनियादी बात थी कि जो अदलिया है उनकी जो आज़ादी है वो महफूज बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी आईनी लिहाज से अदलिया आज़ाद होगी। 8 नंबर पॉइंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शैल बी एस्टेब्लिश इन द कंट्री। मुल्क में विफाकी हुकूमत कायम किया जाएगा, विफाकी तर्ज का जो निज़ाम है हुकूमत का वो कायम किया जाएगा। इन विच प्रोविंस शैल बी गिवन ऑटोनॉमी विद सच लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन फेडरल सिस्टम के साथ साथ ये भी है कि जो सूबे है उनको खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी दी जाएगी, लेकिन खुद मुख्तारी एक हद के अंदर, जहाँ ज़रूरी है बयान किया गया जो हद होता है उनके अंदर सूबों को भी खुद मुख्तारी दी जाएगी। अच्छा, होमवर्क नोट करिए। आज का जो हमारा होमवर्क है वो जो कल और आज हमने पढ़ा है कश्मीर के एक्सेशन का जो इशू है वो पढ़ेंगे। कश्मीर इशू ऑफ कश्मीर, एक्सेशन ऑफ कश्मीर का ये होमवर्क नोट करिए, दोबारा सुने। एक्सेशन ऑफ द स्टेट में जो कश्मीर का जो इशू है उस पर जो डिस्कशन हुई है वो हमारा होमवर्क है, होमवर्क नोट करी। कल हाफ हमने पढ़ा था, आज हाफ पढ़ा है कश्मीर इशू का या एक्सेशन ऑफ द स्टेट का। एक्सेशन ऑफ स्टेट ये आज का होमवर्क है, इसको लर्न करिए अच्छी तरह से। बुक में से जब नोट्स मिल जाएंगे फिर वहां से भी लर्न करेंगे, लेकिन फिलहाल बुक में स्टार्ट ले ली। इजी टॉपिक है, आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह याद करे, लर्न कर ले। अच्छा, क्वेश्चन जुबैर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी, जो हमारा कश्मीर इंडिया के साथ कश्मीर पर पहला जंग कब हुआ था? 1948 में। कश्मीर के मसले पर 1948 में ही पहला वार पाकिस्तान के दरमियान लड़ा गया था, अक्टूबर नवंबर 1947-48 में। मशाल। एक्सक्यूज मी सर, ट्रूप्स का क्या मतलब है? फौज, आर्मी, अफवाज। और ये फ्रंटियर रीजन्स? जो कबाइली या सरहदी इलाके हैं। फ्रंटियर रीजन्स का मतलब है सरहदी, जो सरहद पर वाक़ हो। तो ये पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर है, इसलिए सॉरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर इलाके है, तो इसलिए इसको फ्रंटियर रीजन्स का, सरहदी इलाकों का। और सर ये हमने नोट्स ले लिए तो बस उससे याद करें? बिल्कुल, उससे याद कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ज़ैन। यस सर। जी पूछिए जल्दी से, आप टाइम का में जल्दी। ज़ैन सर जी होमवर्क क्या है जरा होमवर्क के समझाइए। एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स, एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स, जिसमें कश्मीर का मसला भी नुमाया है, वो एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स। मलिहा सर हमें तो नोट्स मिले, बस ठीक है, वहां से याद हमें कर, तो नोट्स मिले हैं। बस ठीक है, वहां से याद कर, जिनको नोट मिले हैं वो नोट से याद कर सकते हैं। सही है, जिन्होंने नोट्स ली है वो नोट से बिल्कुल याद कर ले। मलिहा जी जल्दी से पूछिए, शाबाश, टाइम कम है। एक्सक्यूज मी सर। जी वालेकुम सलाम। जी जल्दी, टाइम कम है, शाबाश। सर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कल्चर हेरिटेज का क्या मतलब है? सकाफती विरसा, जो हमारे सकाफती विरसा है, जितनी भी इमारतें, चाहे वो मसाजिद है या कुछ और है जो मुगल्स ने या उससे पहले सब कॉन्टिनेंट में बने थे, खासकर पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल ये बादशाही किला है, बादशाही मस्जिद है, ये वाले, ये हमारा सकाफती विरसा है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी? बिल्कुल, कल भी है। हाँ, कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी ऑनलाइन।